हमारा कौमी तराना है, एक अब दूसरा कौमी तराना है, गो नवाज गो, इंशाल्लाह जुमे को आपको। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं बांधते। जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो। आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। नाज़रीन, सियासी पार्टियां किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक होती हुई, इकट्ठी होती हुई नजर नहीं आ रही। मुत्तफिक हैं एक नुक्ता में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा है। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी उनके खिलाफ करारदाद पास की गई है, जिसके ज़रिए उन इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब इमरान खान साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं आसिफ अली जरदारी साहब से भी अब मियां साहब के बाद जो है हिसाब किताब लूँगा। मामला क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी सोलो फ्लाइट करती रही है, एक दफ़ा फिर सोलो फ्लाइट के मूड में नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जो महसूस किया जा रहा था कि एक नेचुरल अलायंस शायद बन सकता है, पानामा के फैसले के आने के बाद वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मुस्लिम लीग नून की क्या एफर्ट है, पीटीआई क्या करने जा रही है? जलसा होगा इस्लामाबाद में जुमे के रोज़, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का दोबारा मुतालबा किया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने रिमाइंड करा दिया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कि तमाम कौम आपकी तरफ देख रही है, ज़रा काम ध्यान से कीजिएगा। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले से भी बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अली मोहम्मद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब, ये माइनॉरिटी जजमेंट को आपने नारा बना लिया, ठीक है, स्ट्रेटजी हो सकती है, अच्छी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल इसको आप जारी रखें, लेकिन हमें ये तो बताएं इस्तीफ़ा कैसे ले लेंगे आप वज़ीर आज़म साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब। इस्तीफ़ा हम लेंगे नहीं, इस्तीफ़ा उनको देना चाहिए। दोनों बातों में फ़र्क है। अखलाकी तौर पे अखलाकियात नहीं है हमारी सियासत के अंदर, तो हम वो इंशाल्लाह उनको याद दिलाते रहेंगे जब तक वो जो अभी आपने सुनवाया है ना राना सनाउल्लाह साहब का कि लातों के बूथ हैं, बातों से नहीं मानते, ये वैसे अपने आप को सुना रहे हैं। अच्छा, वो अपने आप को अपने आप को सुना रहे हैं। ऐसा वैसे होता नहीं है सियासत। देखें एक आदमी जो मुल्क का वजीर आज़म हो, जिसके पीछे 20 करोड़ अवाम का मैंडेट हो, और उसको उसकी अदालत कहे कि तुम पे JIT बनेगी। JIT तो किसी उज़ैर बलोच की बनती है, वो तो किसी सौलत ठीक है, वी अंडरस्टैंड ऑल दिस, लेकिन दिस इज नॉट द मेजॉरिटी जजमेंट। एक बात है आपका, मैंने शुरू में बात कह दी कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी है, आप बिल्कुल उसके ऊपर जाएं, लेकिन अमली तौर पर आप इस्तीफे का मुतालबे को अमली जामा नहीं पहना सकते। देखें, अमली जामा पहनाने के तो दो तरीके हैं। या तो एक तरीका यह है कि असम्बली में हम जो है करारदादे उनके खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से आ जाए, उनको डीसीट करने की, उनके खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ अदम एतमाद की तरीक ले आए। उसमें तो नंबर गेम मियां साहब के पास है, और वहाँ तो वो ऐसे उधर वो बैठे हैं, वो हमारे नून लीग के भाई हैं जो कि टस से मस नहीं होते। दूसरा ये कि हम इनकलाब लेके तो मियां साहब को घर भेज दें, वो तो ना हम करेंगे ना इनकलाब वो जो कोई लोग करते हैं, तो वो तो ना आइन में उसकी इजाज़त है इस तरह कि आप उठा के बाहर फेंक दें। हम तो आइनी लोग हैं, आइनी तरीके के जरिए बात करते हैं। हम उनको ये करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके कन्वे नहीं हो पा रही, या उनका दिल शायद इस बात पे राजी नहीं है, या उनका दिल इस पे राजी है लेकिन उनका दिमाग उनकी इसकी इजाज़त नहीं देता, या उनका ज़मीर पता नहीं कहीं सो गया है। मियां साहब को हम ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना अखलाकी जवाज़ खो चुके हैं। अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजों में से 2 जजों ने फैसला किया है, 3 जजों का तो अभी फैसला आना है, वो तो पेंडिंग है, उस पे रिपोर्ट पे पेंडिंग है। 2 जजों ने कह दिया अब सादिक और अमीन नहीं है। कभी आपने सुना है? कभी सुना है? जब सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला ले गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी हुए इसी सुप्रीम कोर्ट से, मेजॉरिटी जजमेंट के ऊपर फांसी हुए ना। मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। उनको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप डिसऑनेस्ट हैं, कभी नहीं कहा। इस अदालत से गिलानी साहब को घर भेजा गया उनको तौहीन अदालत पे, लेकिन उनको डिसऑनेस्ट नहीं कहा, उनको सादिक और अमीन ना होने का ताना नहीं दिया गया, उनको ये नहीं कहा कि आपने असासे छुपाए हैं या आपका कोई कतरी खतरा। इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि JIT को चाहिए कि वो ठीक तरीके से अपना काम करे, लोगों की नजरें उनके ऊपर हैं। अब आपको ये भी फियर है कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन में भी मियां साहब जो हैं सुर्खरू हो जाएंगे। देखिए, बेसिक उसके पीछे थियोलॉजी या बेसिक उसके पीछे सोच ये है कि एक मुल्क का वजीर आजम है,
اور اس کے نیچے یہ سارے ادارے کام کرتے ہیں. یہ جو JIT ہے اس کو ہیڈ کرے گی FIA. تو مٹھائی بانٹنے میں آپ نے جلدی کی. FIA کے جو ہیڈ ہیں وہ ہیں چودھری نثار علی خان صاحب. چودھری صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب سے والے کہتے ہیں کہ میاں صاحب اگر سٹیپ ڈاؤن بھی کر جائیں تو حکومت تو پھر بھی ان کی ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ کر دوں کہ one man makes a hell of a difference. ایک آدمی جب کرسی سے اترتا ہے نا اس کے بعد بہت فرق پڑتا ہے. ایک آدمی جب وزیر اعظم بیٹھا ہو ایک 19 گریڈ کے افسر کو اس کو کوسچن کرنا, یہ تو آپ ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. زیادہ میرا خیال ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب صدر تھے, یوسف رضا گیلانی گھر چلے گئے, راجہ پرویز اشرف آ گئے. اٹ ڈڈ ناٹ میک اینی ڈفرنس. سونیا گاندھی صاحبہ نے انتخابات ان کی پارٹی نے لڑے, خود نہیں آئی, وہ پیچھے بیٹھی رہی. پھر بھی سونیا گاندھی صاحبہ کا مرتبہ رتبہ ان کی پارٹی کے اندر آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے. تو میاں صاحب کو اگر آپ وزیر اعظم ہٹا بھی دیتے ہیں تو ڈیفرنس کیا ہوگا؟ ان کی پارٹی کا نیا وزیر اعظم آئے گا, he would still be calling the shots. آپ کی بات میں وزن ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا. میں اس بات کو سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اداروں کو ہم نے پولیو زدہ سے بھی ایک سٹیپ آگے کر دیا ہے, وہ بالکل اپاہج ہیں. اسی طرح پڑھے دیکھتے رہتے. اسی نیب کی فوتگی ادھر ہو چکی تھی سپریم کورٹ میں, جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے خود ان کو کہا کہ آپ تو ادھر فوت ہو چکے ہیں. مجھے پہلا دن بھی یاد ہے جب FIA کا وکیل سر جھکائے کھڑا تھا, اس کو ادھر ڈانٹ پڑ رہی تھی کہ بھئی اگر کمیشن نہیں بھی بن رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن میں پھر ایک بات کروں, جو سونیا گاندھی کی آپ نے مثال دی ہے یا جو آپ نے راجہ پرویز اشرف صاحب کی مثال دی ہے, فرق یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب ان پرسن کوسچن ہو رہے ہیں. جو JIT بنے گی نا, دیکھیں I don't know فیصل صاحب آپ اس کو ریئلائز کر رہے ہیں یا اپریشیٹ کر رہے ہیں یا نہیں. ایک آدمی جب انویسٹیگیٹ ہوتا ہے اس کے سامنے 19 گریڈ کا افسر بیٹھا ہے, وہ آدمی اگر وزیر اعظم پاکستان بھی ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے. لیکن جب وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا, وہ کوسچن ہوگا, there is a difference, بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اور ایک اخلاقی چیز بھی ہے. جہاں پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, میں ان لوگوں میں سے ہوں, آپ مجھے تحریک انصاف میں ہاک نہیں کہہ سکتے, میں ہاک نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو نہ اکاؤنٹیبلٹی سوٹ کرتی ہے, نہ وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں. ان کے تو دل کے نہال خانے میں یہ بات چھپی بیٹھی ہے کہ اگر یہ JIT بنتی ہے, اگر میاں صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور ان کو سرخ بتی دکھائی جاتی ہے, تو اگلی باری پھر کس کی ہے؟ اگلی باری پھر زرداری صاحب کی ہے. لوگ سوال اٹھائیں گے, ہم نہیں, نون لیگی بھی سوال اٹھائیں گے کہ اگر ایک سٹنگ پرائم منسٹر ود 2/3 میجورٹی وہ JIT میں بلا کے کوسچن ہو سکتا ہے اور اس پہ کمیشنیں بن سکتی ہیں, تو وائی ناٹ دی ایکس پریزیڈنٹ. اور ایک اور چیز آج میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں, میں اس پہ کلیئر ہوں فیصل بھائی, پاکستان میں آج تک نہ پیپلز پارٹی کا نون نے احتساب کیا ہے, نہ نون کا پیپلز پارٹی نے. وجہ اس کی یہ ہے, صرف انہوں نے وکٹمائزیشن کی ہے, سیاسی انتقام لیے ہیں. احتساب اس لیے نہیں کیا کہ احتساب دونوں کو وارہ نہیں کھاتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب میں بھی کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کی نہ ہو, اور میری جیب میں بھی, میں اگر آپ کو کوسچن کروں گا آپ کہیں گے پہلے اپنی اندر کی جیب دکھاؤ. یہ دونوں کا مسئلہ ہے. JIT کو اتنا اس کو گڈ موڈ کر دو اور آگے کی پروسیس کو اتنا کوسچنیبل کر دو, پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے. PTI کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ PTI کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ میاں صاحب کا جیسے تیسے جو بھی ہو احتساب کچھ نہ کچھ ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ PTI ہی اس چیز کی چیمپئن ہے. سپریم کورٹ میں زرداری صاحب نہیں تھے, وہ اینٹوں کی تلاش میں تھے پاکستان سے باہر, وہ جو بجانے گئے تھے. اب پتہ نہیں کس کی اینٹیں بجی ہیں, وہ تو قدرت کو پتہ ہے. لیکن اس وقت عمران خان اکیلے کھڑے تھے. زرداری صاحب پیپلز پارٹی کدھر تھے؟ آج ہمارے بڑے آنریبل وکیل بھی ہیں, سینئر ان کے ممبر ہیں چودھری اعتزاز صاحب, میں توقع کرتا تھا وہ مجبور کریں گے اپنی جماعت کو کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اس احتساب میں. پیپلز پارٹی اس احتساب میں پاناما لیک میں فیصل صاحب نہ روڈ پہ آئی نہ عدالت میں آئی. مجھے نہیں سمجھ آتی آج وہ کیسے اس کی آگے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اب تو تماشائی تھے. ان کا سٹانس آپ کو ونڈیکیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ سے آپ کو اس فیصلہ نہیں ملے گا, اس کیس کے اندر آپ کو نہیں ملا. آپ کو 2 ججوں کی مائنورٹی ججمنٹ ضرور ملی ہے, ڈسینٹنگ نوٹ ہے, ججمنٹ بھی نہیں, ڈسینٹنگ نوٹ ضرور ملا. فیصلہ بھی نہیں کیا سپریم کورٹ نے. کس کے خلاف فیصلہ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, ایک ویو بنایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مسلم لیگیوں کے خلاف فیصلے نہیں آتے. پیپلز پارٹی والے کہتے تھے نا, اور پریڈومیننٹ ویو بھی عام لوگوں میں یہی تھا کہ میاں صاحب کو سزا نہیں ہوگی. دیکھیں, 5 میں سے 2 ججوں نے فیصلہ دیا ہے, 3 نے ابھی فیصلہ نہیں دیا. ہماری پٹیشن کیا ہے
फैसला आ गया ना अली साहब। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन नंबर 29 ऑफ 2016 ये कहती है, एक डिमांड उसमें ये है कि मियां साहब जो हैं सादिक और अमीन नहीं हैं, इन्होंने अपना मनी ट्रेल नहीं दिखाया, असासे छुपाए हैं। 2 जज कहते हैं कि सादिक और अमीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो कहते हैं झूठ बोला, कहते हैं बिल्कुल झूठ बोला। असासे छुपाए, वो कहते हैं असासे छुपाए और कतरी खत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बाकी 3 जज क्या कहते हैं? क्या उनमें से किसी एक ने कहा है, आपने जजमेंट पढ़ी है जी, कि सादिक और अमीन है? नहीं है। क्या उनमें से किसी एक ने अभी तक ये कहा है कि असासे दिखाए हैं? नहीं। क्या उनमें से किसी एक सवालात उसके हवाले से एक बाकायदा ने रेज़ किए कतरी उन्होंने। खत को एक्सेप्ट किया है? किसी एक ने कतरी खत को एक्सेप्ट किया है? तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त 100 में से सिर्फ 40% फैसला आया है और वो हमारे हक में। अली साहब ऐसे होता नहीं है अदालतों में, 100%, 40%, 20%, 30% नहीं होता। एक फैसला होता है जो मेजॉरिटी का व्यू होता है। रिपोर्ट आने दें, ये बाकी 3 जजों का भी हम देख लेंगे वो क्या इस पे फैसला देते हैं फाइनल, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। पिक्चर किसकी रिपोर्ट? जेआईटी की। जेआईटी की। तो आप इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जरा ध्यान से काम कीजिएगा, कौम की नजरें आपको लगी हुई हैं। आप खुद कह रहे हैं वजीर आजम का एहतसाब वो कर नहीं सकते करेंगे, और अब ये पीपल्स पार्टी आप खुद कह रहे हैं करेंगे, और अब ये जुमे के दिन हम उनको और भी याद दहानी कराएंगे। आप महसूस करते हैं चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि वहां बाहर जहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी है वहां पे हमारा कोई उनके साथ मुआहदा ही नहीं है, तो वो जाके कहां पे जाके सबूत इकट्ठे करके लाएंगे? और क्या सबूत इकट्ठे करके लाएंगे? जो मियां साहब ने नहीं दिए वो सबूत इकट्ठे करेंगे का कोई हक नहीं है। ये जुरिस्डिक्शन जेआईटी की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नीचे वो रिपोर्ट करेगी और इन्हीं जज साहिबान को रिपोर्ट करेगी, और इन जज साहिबान पे हमें 200% एतमाद है। चौधरी निसार अली खान जो हैं, जज साहिबान मुआहदा नहीं कर सकते हैं जाके पनामा के साथ, पनामा वालों के साथ। किसी और दुनिया में रहते हैं, वो किसी और दुनिया के मुसाफिर हैं, वो ना हमारी वो कानून की बात कर रहे हैं, वो कानून की बात कर रहे हैं, वो तफ्तीश की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहां जहां पर शवाहिद मौजूद हैं वहां पे नहीं जा सकते, जेआईटी नहीं जा सकेगी। निसार अली खान जो है मेरे भाई, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा लॉ को नहीं जानते। लॉ की बात नहीं, यहाँ पे उनके अपने काम की बात है, जहां पे क्या आप ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जेआईटी जो है मियां साहब को एस्केप रूट देने की कोशिश की गई? चौधरी निसार साहब ने? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप ये सजेस्ट कर रहे हैं? मैं तो आपको बता रहा हूं जो चौधरी निसार साहब कह रहे हैं वो तो पॉसिबिलिटी कोई रूल आप चौधरी साहब की बातों को सीरियस लेते हैं? मैं बिल्कुल उनकी बातों को सीरियस मैं नहीं लेता सीरियस। जब भी पाकिस्तान पे बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट वाकया होता है, मसला आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ वजीर आजम को घर भेज के भी लिख लिया खत आपने? नहीं हुआ ना, एग्जीक्यूटिव ने करना है ना। कौन सा जो स्विस अथॉरिटीज को खत लिखना था, सर पुलों के यूसुफ रजा गिलानी साहब चले गए ना वापस। आज आपकी सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी आजाद है, और आज जितना प्रेशर वजीर आजम साहब पे, आपको पता है, सुन ले, आप एग्जीक्यूटिव की बात एक दिन वो चैन से बैठे, एक दिन को चैन से रहने दिए किन्हें? मियां साहब को। उन पर मुसलसल प्रेशर है, उन पर मुसलसल प्रेशर आप रखे हुए हैं, लेकिन वो सुनने में आता है सामान इधर चला गया, सामान उधर चला गया। आज आपका डॉन लीग का भी आ जाएगा, देख लेंगे, उधर भी 2-3 मोहरे खड़का दिए जाएंगे। 2-3 उन्होंने और सर्वे करवा देने जिसके अंदर 3% ऊपर 5% नीचे हो जाएगा काम लोगों को बताने के लिए। वो जो सर्वे जो बंदा करता है, वो आप गिलानी साहब वाले सर्वे की बात करें, छोड़ दे, आई डू नॉट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। सुनने में आया था पीएम हाउस में बैठते थे, आजकल लगता है जाती उम्रा पक्की बैठ गए जाके। जाती उम्रा बैठ। वापस आइए जेआईटी के ऊपर, मुझे बताइए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब घर चले गए, उन्होंने खत नहीं लिखा, राजा परवेज अशरफ साहब आए और जिस किस्म का खत लिखा गया उसका हमें आज तक नहीं पता कि क्या बना उस खत का। तो एग्जीक्यूटिव के पास जो असल आम है, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, काम करना है, हजारों हीले बहाने मौजूद हैं, हम देख चुके। अब आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया और अब आप बिल्कुल आइडियोलॉजिकली इमरान खान वाली बात ही कर रहे हैं। हम यही बात तो कर रहे हैं कि एक पीएम के पास बहुत से आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स हो सकते हैं, इसलिए अखलाकी तौर पे वो स्टेप डाउन करें। इसका मतलब वही बात है, और ये वही बात है जो मियां साहब गिलानी साहब को कहते थे। इसका मतलब है आप कन्विंस्ड हैं, आप उधर जाएं, इन्वेस्टिगेशन होने दें। वो कहते हैं ना, हमारे पश्तो में रहमान बाबा कहते थे, अब्दुर्रहमान बाबा, चरे कोई मक्का न बल सोड़ी पलार की चरिस्ता बदो कोई पगाड़ा लारशी। मतलब ये है कि अब आप किसी के रास्ते में गड़ा मत खोदो, कहीं खुद ही आप गड़े के रास्ते गुजर जाओगे, उसी में गिर जाओगे। तो मियां साहब जो बात, हम कुछ नहीं कहते, हम ये कहते हैं मियां साहब जो बात आपने गिलानी साहब को की थी उसी पे खुद अमल कर लें। खुद अमल कर, वो क्लिप्स मौजूद हैं जो गिलानी साहब को वो एडवाइस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वो खुद भी मान ले। अगर वो खुद इस वक्त मान लेते हैं तो आप कह रहे हैं कि गड़ा वो खुद ही खोदें और खुद ही उसके अंदर उतर जाएं, ऐसा नहीं होने वाला। फैसल साहब, आप बड़े लाइटर मूड में मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं आपको एक बड़ी संजीदगी से एक बात करना चाह रहा हूं, और वो ये है, 70 साल
اس ملک پاکستان کو لوٹا گیا ہے. آج سے 21 سال پہلے, ٹھیک 21 سال پہلے آج کا دن ہے جب تحریک انصاف بنائی گئی تھی. تحریک انصاف جو ہے وہ اس پورے ملک کے ان لوگوں کا ان کی ایک ریئیکشن ہے اس سارے نظام کے خلاف. اور میں آپ کو بتاؤں, جدھر سٹیٹس کو ہے سب کانشیسلی ہمارے خلاف ایک ہو چکے ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہے. سندھ میں جس نے لوٹا وہ عمران خان کے خلاف, پنجاب میں جو لوٹ رہا ہے وہ عمران خان کے خلاف, پختونخوا میں جس نے لوٹا اور لوٹ رہے ہیں وہ عمران خان کے خلاف, بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے. ایک کوئی گینگ ہے اور انہوں نے آپس میں یہی ایکا کیا ہے کہ آپس میں تو لڑتے مرتے رہیں گے, کیونکہ لڑائی ان کی, میں کوئی گری ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لڑائی ان کی ایک چیز پہ ہے جس پہ لوگ لڑتے ہیں. لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اگر پیچھے سے کوئی آ گیا اور اس نے ہمیں ڈانگ سوٹا دکھا دیا تو ہمارے ہاتھ میں جو کچھ آنا تھا وہ نہیں آئے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ساتھ میں ان کے جو تھوڑے وہ ہواری ہیں, چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ان کے ہواری ہیں, جو ہر جگہ فٹ ہوتے ہیں, ٹماٹر کی طرح, ہر چٹنی کی طرح ہر جگہ فٹ ہوتے ہیں. مولانا صاحب, ANP, اچھک صاحب, وہ ان کی میں بات ہی نہیں کرتا, وہ تو ہر جگہ فٹ ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہیں ہمارے مجھے نہیں پتا آپ نے ان کی آج سنی ہے بات کہ ANP کہہ رہی ہم نہیں استعفیٰ مانگیں گے وزیر اعظم سے. نہیں مانگیں گے یار. پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ سٹیٹس کو کی علامتیں ہیں. وہ پیپلز پارٹی جس کا وزیر اعظم پھانسی چڑھا, جس کی وزیر اعظم شہید ہوئی, وہ پیپلز پارٹی دفن ہو چکی ہے زرداری صاحب کی 5 سالہ اقتدار میں. آج جتنی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی سٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, سٹیٹس کو صرف شخصیات کا نام نہیں ہے اپنا فیصل صاحب, سٹیٹس کو ایک سوچ ہے جس سوچ کے تحت آپ جاتے ہو کہ آپ نے اگر حکومت میں آئے ہو آپ عام آدمی کو امپاور کر رہے ہو یا اشرافیہ کو طاقتور کر رہے ہو. اور آج نون لیگ پنجاب میں اور پیپلز پارٹی سندھ میں اشرافیہ کو طاقتور سے طاقتور کر رہی ہے. اگر یقین نہیں آتا اس شہر میں چلے جائیں, اس شہر میں چلے جائیں جس نے پاکستان کو 2 وزیر اعظم اور 1 صدر دیا. لاڑکانے کی بات کر رہا ہوں. اگر 2 وزیر اعظم اور 1 صدر دے کے ایک اسپتال پراپر نہیں بنا سکے, ایک یونیورسٹی پراپر نہیں بنا سکے, مجھے نہیں پتا یہ ہمارے کرموں کا کون سا پھل ہے. ہم گنہگار ضرور ہیں پاکستانی قوم, اتنے گنہگار کہ ہمیں ایک ساتھ میاں صاحب اور زرداری صاحب دونوں تحفے میں مل جائیں, اتنے گنہگار ہیں. یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں, ہمیں معاف کر دو, ہمارے گناہ معاف کر دو, کوئی عادل دے دو, کوئی عمر رضی اللہ عنہ جیسا دے دو, کوئی ابو بکر صدیق صاحب جس طرح کی قوم ہوتی ہے اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے قوم بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. علی محمد خان صاحب, اور never underestimate the power of a common man. We are going to show it on Friday. جمعے کو آپ شو کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر استعفے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مرکزی کردار ادا کرے گی. لیکن آنے والے دنوں کے اندر استعفے کی ڈیمانڈ ناظرین کیا الیکشن کے لیے نعرہ ہو سکتی ہے, مسلم لیگ نون کے لیے چیلنج ہو سکتی ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. اور تمام تر باتیں اس وقت جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی پاناما کیس میں جس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے ذکر کیا, آہستہ آہستہ اکٹھی ہو رہی ہے, نام پچ کیے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ کی منشا کے مطابق نام بھی آگے آ جائیں گے. لیکن طریقہ کار کے حوالے سے ہم کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں. چودھری نثار صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جن ممالک میں جا کے تفتیش کرنا مقصود ہوگی, ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے. کیا پریکٹیکل پرابلمز آ سکتی ہیں, کیا یہ ٹیم یہاں پہ بیٹھ کے شواہد اکٹھے کر رہی ہوگی, یا یہ میاں صاحب کے مرہون منت ہوگی اور ان کے بچوں کے مرہون منت ہوگی کہ وہ ان کو ثبوت دیں, یا پھر یہ خود سے بھی کچھ تفتیش کر سکیں گے, اور کس میکنزم کے تحت, طریقہ کار کے تحت کریں گے. اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, جنہوں نے اپنے دور میں طریقہ کار پچ کیا تھا, طریقہ کار دیا تھا کہ یہ اصل طریقہ کار ہے جس میں دنیا میں اس قسم کے کیسز انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں. علی ظفر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. علی ظفر صاحب جی, جب سپریم کورٹ کا اسپیشل بینچ یہ رپورٹ وصول کر رہا ہوگا تو کیا کچھ اصول وضع کیے جائیں گے, کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے گا اس ٹیم کے لیے کہ یہ جو ٹیم اپنی منشا کے مطابق ہی انویسٹیگیشن کر رہی ہوگی؟ جی فیصل, اگر اس ججمنٹ کی آپ کرٹیسزم کریں, فیئر کرٹیسزم, تنقید کریں, تو میرا خیال ہے جو اس میں ایک گیپ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ JIT یا انویسٹیگیٹو کمیشن انہوں نے تشکیل تو دے دی, لیکن اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس تھے, جو جس کے اندر اس کی کیا رولز ہیں, کیا پروسیجرز ہیں, کیا اس کی طاقت ہے, کیا وہ کر سکتی ہے, وہ اس کو واضح نہیں کیا گیا. تو یہ میرا خیال ہے ایک گیپ رہ گیا ہے, کیونکہ اس کے بغیر یہ جو انویسٹیگیشن کرنی تھی اس نے کنونشن
نے جا کے باہر ڈاکیومنٹس اکٹھے کرنے تھے، چاہے وہ لنڈن ہو یا قطر ہو یا سعودی عربیہ دبئی ہو، بینک اکاؤنٹس ہوں، جس کے تحت اس نے باہر کی حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے تو ڈاکیومنٹس ایکسچینج کرنے تھے یا ان سے انفارمیشن لینی تھی، وہ اس کا چونکہ واضح نہیں کیا گیا، ٹی او آرز نہیں بنائے گئے، تو یہ ایک تھوڑا سا گیپ رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے جی آئی ٹی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ یہاں پاکستان کے اندر تو ضرور انویسٹیگیٹ کر سکے گی، لیکن پاکستان سے باہر جانا ان کے لیے مشکل ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یاد ہے، آپ کے پروگرام بھی ذکر کیا تھا کہ کنونشنز ہیں، اینٹی کرپشن کنونشنز، اینٹی منی لانڈرنگ کنونشنز، جس کے تحت جو ممالک ہیں وہ ان کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور جو حکومتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اگر کوئی منی لانڈرنگ کا ایلیگیشن یا الزام ہے۔ تو اس سلسلے میں جے آئی ٹی ضرور ان کنونشنز کے تحت بھی کوشش کرے گی یا کرنی چاہیے اس کو کہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کرائے، انفارمیشن کے لیے لیٹر لکھے یا خود جائے، اور دوسری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ملکوں میں ان سے انفارمیشن اور ڈاکیومنٹس لے۔ وہ کس کے مرہون منت ہوگا علی صاحب؟ وہ جو جس کنونشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے تحت کام کروانا جے آئی ٹی سے، وہ کس کا ثواب دید ہوگا؟ انٹیریئر منسٹری کا ہوگا یا سپریم کورٹ ان کو کہے گا کہ یہ ایک قانون ہے جس کے تحت آپ جا کے آپ شواہد اکٹھے کر سکتے ہیں، آپ جائیے اور کیجئے، یا حکومت کہے گی کہ یہ وہ قانون ہے جس کے تحت آپ باہر سے جا کے شواہد لا سکتے ہیں؟ کون کہے گا؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ ٹی او آر بنائیں اور اس ٹی او آر میں ان کو پاور دے دیں، طاقت دے دیں اس جی آئی ٹی کو کہ وہ اس کنونشن کے تحت حکومت کے بہاف پہ وہ جا کے تو ریکویسٹ بھیج سکے اور انفارمیشن لے سکے دوسری حکومتوں سے۔ وہ کنونشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی قانون یا عدالت کے حکم کے تحت اگر کوئی انویسٹیگیٹو کمیشن بنے تو پھر وہ جو دوسری حکومت ہے باہر کی، وہ کنونشن کے تحت ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو انفارمیشن ہے اور جو معلومات ہیں وہ فراہم کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک اور آرڈر پاس کرنا پڑے گا جس کے تحت یہ طاقت دے دے اس ٹی او آر کے ذریعے اس جے آئی ٹی کو۔ اور اگر چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جن ممالک میں جانا مقصود ہے تفتیش کے لیے یا شواہد اکٹھا کرنے کے لیے، ان سے ہمارے معاہدے موجود نہیں ہیں، تو وہ تو پہلے ہی ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی بتا رہے ہیں کہ ٹیم کے راستے میں آئے گی۔ دیکھیں جی، جو میں نے انفارمیشن جو ریسرچ کرائی تھی اور میں نے جو دیکھا ہے بطور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ آپ نے جو ایکسرسائز کی، جی اس میں تو پاناما بھی، انگلینڈ بھی، یو اے ای بھی، یہ سارے سگنیٹری ہیں ان کنونشنز کے، پاکستان بھی سگنیٹری ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کنونشن کی موجودگی میں اور مزید معاہدے کی ضرورت نہیں ہے حکومتوں میں، وہ کنونشنز خود ہی معاہدہ ہے۔ تو آئی تھنک جب نثار صاحب اس پہ ذرا غور کریں گے اور اپنی ٹیم کو کہیں گے کہ یہ انفارمیشن دیں، تو میرا خیال ہے وہ اپنا بیان کو شاید کر لیں۔ ٹھیک ہے علی صاحب، کچھ مسلم لیگ نون کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں جو سپریم کورٹ نے آبزرویشنز ان کے حوالے سے ریکارڈ کر رکھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان نیگیٹو آبزرویشنز کے تحت جے آئی ٹی انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی تو وہ نیچرلی پریجڈسڈ ہوگی، اس کا قدرتی طور پر ایک طرف ٹلٹ ہوگا سپریم کورٹ کے بیانات یا آبزرویشنز کے حوالے سے، وہ اس رخ جا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے کوئی اپیل تو نہیں، خیر اس میں ریویو پیٹیشن داخل کی جائے جس میں یہ بات سپریم کورٹ کے گوش گزار کی جائے، کوئی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں اگر نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو ایڈوائز کر رہا ہوتا تو یقیناً میں یہ کہتا کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس میں تقریباً کرپشن کا الزام ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 5 جج صاحب نے اپنی اوپینین لکھی ہے، اور جب 5 جج صاحبان اپنی ججمنٹ لکھیں تو آپ کو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ عدالت کے سامنے ایشوز کیا تھے۔
وہ ایشوز دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس ایشو پہ ہر جج نے کیا فیصلہ کیا, اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں, پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایکچوئل ورڈکٹ کیا ہے میجورٹی کا. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو سب سے پہلا ایشو جو کورٹ کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ جو صفائی پیش کی گئی نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے, جو قطری کہانی, جو گلف سٹیل مل اور سعودی عربیہ سٹیل مل کی سٹوری بنائی, نے یقین کیا کہ نہیں. تو اگر آپ وہ دیکھیں تو 5 کے 5 جج صاحب نے اس سٹوری کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں, یہ جو شہادتیں دی گئی ہیں, جو بحث ہوئی ہے, اس کے بعد یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ضرور ہم ایک تو نمبر 1 اس چیز کو یقین نہیں کرتے, یہ انبلیویبل ہے, یہ بالکل بیوقوفانہ ہے, یہ بھی لفظ استعمال کیے گئے ہیں. اور یہ 5 ججز نے کہا ہے کہ اس وجہ سے ہم نے اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ یہ کہانی بلیویبل نہیں ہے. جب 5 ججز سپریم کورٹ کے یہ کہہ دیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد کم گنجائش رہ جاتی ہے جے آئی ٹی کے پاس کہ وہ اب انلیس کوئی نئی ایسی چیز لے کے آئیں نواز شریف صاحب کے وکلا جے آئی ٹی کے سامنے, تو جے آئی ٹی کم از کم جو سٹوری سپریم کورٹ میں گئی تھی اس کو تو یقینی طور پہ ان کو یہی کہنا پڑے گا رپورٹ میں کہ یہ ہم اس پہ یہ انویسٹیگیشن دیکھا ہے کہ یہ سٹوری صحیح نہیں ہے. اب دوسری چیز یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ نے, اب دوسرا ایشو ان کے سامنے تھا کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کہانی صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہم کریں, کیا ہم خود ہی فیصلہ کر دیں کرپشن کا یا ہم انویسٹیگیشن ٹیم کو دیں. تو اس سلسلے میں وہ سیکنڈ ایشو جو تھا اس پہ 3 جج صاحبان نے کہا کہ نہیں, ہم ایک اور چانس دیتے ہیں نواز شریف اور ان کی فیملی کو کہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں. اور 2 جج صاحبان نے کہا نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے جھوٹ بولا گیا ہے, اس لیے یہ صادق اور امین نہیں ہے اور وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب پورا اس کا جو میری سمری ہے اس ججمنٹ کی وہ یہ کہتی ہے کہ اب یہ سچویشن تو ہو گئی ہے, اب جے آئی ٹی نے کیا کرنا ہے, جے آئی ٹی کے سامنے کیا نئی کہانی لے کے آتے ہیں یا اس کہانی کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر وہ کوئی نیا ڈاکیومنٹ لے کے آتے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے تو پوچھا جائے گا جے آئی ٹی کی طرف سے کہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ کو کیوں نہیں دکھایا, آپ نے سپریم کورٹ سے کیوں چھپایا, کیونکہ ہر جج نے کہا ہے کہ ہم سے چیز چھپائی گئی ہے. علی صاحب, یہ جو 3 ججوں کا فیصلہ, اس کے اندر انہوں نے تفتیش کا جو ایلیمنٹ لے کر آئے, وہ اس کرٹیسزم کے یا اس ریکوائرمنٹ کے پس منظر میں بھی ہو سکتا ہے جس کے حوالے سے ججز صاحبان کہہ رہے تھے اس کیس کی سماعت کے دوران کہ ہم ٹرائل نہیں کر رہے ہیں, اور اس کیس کے اندر اگر ٹرائل نہیں ہے تو پھر شواہد کو بھی آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے, تو یہ ایک ضروری حصہ ہے اس ٹرائل میں کنوکشن کے لیے انویسٹیگیشن جو اب کروائی جا رہی ہے. جی, میرا تو بڑا میرا خیال ہے کلیئر ویو تھا کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور موقع ایک دینا چاہیے. سپریم کورٹ نے جو دیا ہے موقع کہ آپ جا کے جے آئی ٹی کے سامنے دوبارہ سے اپنی پیش کریں شہادتیں, لیکن جو اس میں آپ تھوڑا سا اگر بیک سٹیپ کریں تو ہوا یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ میٹر شروع کیا, کیس لینا شروع کیا, اس کی سماعت کی, تو سب سے پہلے پوچھا دونوں سائڈ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ہماری جورسڈکشن پہ تو کوئی آپ کو اوبجیکشن نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں یا نہ کریں. تو دونوں سائڈز نے کہا تھا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے وکلا نے پوری کوشش کی, پورے ڈاکیومنٹس دیے, پوری سٹوری سنائی اور یہ کوشش کی کہ سپریم کورٹ ان کو ایک کلین چٹ بلیک اینڈ وائٹ میں دے دیں کہ آپ نے کرپشن نہیں کی. تو جب ایک بار انہوں نے یہ سارے شواہد دے دیے سپریم کورٹ کو, تو پھر سپریم کورٹ مجبور ہو گیا ان شواہد کو دیکھنے پہ اور فیصلہ کرنے پہ کہ کیا اس سٹوری کے بعد ہم اس کیس کو ڈسمس کریں یا نہ کریں. لیکن ہوا یہ کہ وہ جب انہوں نے دیکھے ڈاکیومنٹس اور جب سٹوری سنی اور قطری لیٹر آیا اور وہ سارا کچھ دیکھا, تو انہوں نے یہ کہا, 5 ججز نے کہا کہ جناب پراپرٹی تو آپ کے پاس ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پراپرٹی کے بارے میں کہاں سے پیسے آئے, آپ کم از کم کچھ ہمیں ایسا ڈاکیومنٹ دکھائیں یا کوئی ایسی کہانی بتائیں جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہو, جس سے ہم یہ سیٹسفائی ہو سکیں کہ جناب
آپ واقعی آپ نے یہ اصل لیجٹیمیٹ پیسہ وائٹ منی کے ساتھ آپ نے یہ خریدی ہیں. جب وہ نہیں دکھا سکے تو ان کو ہر جج کو پھر یہ بتانا پڑا کہ ہم کیوں انویسٹیگیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے سامنے چیزیں پیش کی گئی ہیں وہ اتنی سفیشینٹ نہیں ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب, آئیڈیلی ٹائم ختم ہو تو یہ ہونا چاہیے تھا. جی بتا دیجئے. جی میں نے کہا آئیڈلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ شاید اگر انہوں نے جے آئی ٹی کی طرف جانا تھا تو سپریم کورٹ یہ پہلے ہی فیصلہ کر دیتے جب کیس شروع ہی ہوا تھا کہ ہمیں جے آئی ٹی میں چونکہ جانا ہے, ہم نے انویسٹیگیشن کرانی ہے, تو ہم اس لیے اس کو کیس کو اس طرف بھیج رہے ہیں. لیکن چونکہ وقت بہت گزر گیا اور وہ ڈاکیومنٹ سارے دیکھتے رہے, اور پھر ہر جج صاحب نے اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں اور اس سٹوری کے بارے میں کوئی نہ کوئی کامنٹ کیا, تو میرا خیال ہے اب مشکلات زیادہ پڑ گئی ہیں. اور اب جے آئی ٹی میں جے آئی ٹی کو سیٹسفائی کرنا کہ نہیں منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, کرپشن نہیں ہوئی, بہت مشکل ہو جائے گا. سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بیرسٹر علی ظفر صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلے سیگمنٹ میں ہم بم دھماکے کی بات کرنا چاہتے ہیں. جو کرمسی میں بم دھماکہ ہے, لینڈ مائن ہے, سڑک کے اندر آئی ڈی لگائی گئی تھی, مسافر بس جا رہی تھی, اس کو ڈیٹونیٹ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں 10 افراد شہید ہو گئے. اس میں 2 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. کوڈ کوئی نہیں رہا ہے. سویلینز آبادی پاکستان کے اندر پہلے بھی ٹارگٹ ہوتی رہی ہے اور اب بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے. رینڈم ٹارگٹس چوز کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں. جل صاحب, کرم کا ایک تو کچھ بیک گراؤنڈ آپ ہمیں ضرور دیں کہ اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ ہے کرم ایجنسی, ملیٹنٹس ایٹ ٹائمز سرفیس کرتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے اس ایجنسی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کرم ایک ویلی ہے جس میں کہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور دریا کرم اس میں سے بہتا ہے. کرم دریا کی ویلی کہلاتی. اور یہ پاکستان کے نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک تکون سی اندر چلے جاتی ہے جس میں ایک طرف تو ویسٹرن سائڈ پہ افغانستان ہے, شمال میں بھی افغانستان ہے, اور ان کے ننگرہار وغیرہ وہ صوبے ہیں جو انتہائی ڈیسٹیبلائز صوبے ہیں, ٹھیک, جس میں کہ ٹیررسٹ وغیرہ لوگ ہیں, جماعت الاحرار وغیرہ کے وہاں ننگرہار میں خاص طور پہ ہولڈ ہے. دوسری طرف پکتیا ہے, اور جو آپ کی مشرقی سائڈ ہے اس میں مشرق اور ساؤتھ مشرق آپ کہہ لیجئے جنوب مشرق, اس میں تیرا کا علاقہ ہے اور وہ انتہائی دشوار گزار, اور ساتھ اس پہ جنگل ہیں بالکل جس میں ڈھکا ہوا جنگلوں سے. اس میں موومنٹ وغیرہ اگر کوئی کرے تو وہ چھپی رہتی ہے, باہر سے دیکھنا مشکل ہوتا ہے. آبادی کے لحاظ سے جو اپر کرم ہے اس میں شیعہ آبادی ہے, لوور کرم میں نیچے پیچھے سنی آبادی ہے, سینٹرل کرم میں بھی ہے, اور یہ ایک سیکٹیرین ایشو بھی چلتا رہا ہے یہاں پہ بہت عرصہ سے. بالکل ٹھیک. اب اس کو فالٹ لائن آپ کہہ لیں, اور فالٹ لائن جو ہے وہ آپ کے دشمن جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اب یہاں پہ کرم کا بعض علاقے ایسے ہیں جو بڑے دشوار گزار ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو شاید دوبارہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہو. دوبارہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہو. کرم ایجنسی میں آپریشن ہو چکا ہو گیا. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ وہ ٹروپس نہیں رکھے ہوئے, اور بعض علاقے جو ہے مثلا دریا کے پار ہیں, ڈیفیکلٹ ہے, ڈسکنیکٹڈ ہے, تو آپ اس کو ہوائی جہاز کے ذریعے اس پہ نگاہ رکھتے ہیں, ویسے کوئی آبزرویشن وغیرہ بنا کے اس پہ نظر رکھتے ہیں, لیکن فزیکل پریزنس رکھنی مشکل ہے اس وجہ سے کہ آپ کے ٹروپس کٹ آف ہو جاتے ہیں وہاں سے. تو ایسی صورت میں اگر ٹیررسٹ کو پتہ لگ جائے کہ یہ علاقہ آکوپائڈ نہیں ہے, خالی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں. ہیں دشوار گزار علاقے, ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے. کوئی آپ مستقبل قریب میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپریشن ہوتا ہوا یہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ واقعات پہ در پہ ہونے شروع ہوئے ہیں, شاید کچھ کرنا پڑے یہاں پہ, اور اس کے لیے آرمی ہو سکتا ہے جائزہ بھی لے. اس کے علاوہ گراؤنڈ انفارمیشن جو میرے پاس نہیں ہے وہاں سے اکٹھی بھی کریں گے کہ واقعی وہاں پہ کچھ ہے, ایسے لوگ آ گئے ہوئے ہیں یا نہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب افغانستان سے آئی ڈی پیز واپس آئے ہیں, جب ہم نے نارتھ وزیرستان کلیئر کیا ہے تو آئی ڈی پیز آئے ہیں, تو ان کے ساتھ ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ میں بھی طالبان کچھ واپس آ گئے تھے, اور اس کی وجہ سے پھر یہ نیٹ ورک چلنا شروع ہوا جو آپ کو لاہور میں دھماکے اور ادھر ادھر چلنا شروع ہوا. تو یہ چیز جو ہے یہ پاسبلٹی ایشو بھی موجود ہے,
وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے آپریشن کے باوجود پیچھے کوئی ہفتہ پہلے کرم ایجنسی سے ایک بہت ہی بڑا گولہ بارود کا ذخیرہ ذخیرہ پکڑا گیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کو پاکٹس موجود ہیں. وہ ذخیرہ ورنہ کلیئرنس ہوئی تھی, ذخیرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, لیکن یا تو وہ بعد میں کسی نے بنایا ہے یا پہلے سے تھا اور نظر نہیں پڑی. اس کو فریکوینٹلی یوز کیا جاتا ہے کرم والے روٹ کو افغانستان آنے کے لیے, افغانستان جانے کے لیے؟ اتنا فریکوینٹلی نہیں یوز کیا جاتا افغانستان کے لیے, لیکن پیچھے لنک یہی ہے کہ دریا کرم کے ساتھ ساتھ سڑک آئی ہے جو کرم ویلی میں سے گزرتی ہے, اور یہی آپ کو پیچھے لے کے آتی ہے وزیرستان سائڈ پہ, اور پھر ٹل اور آگے آپ ادھر چلے جاتے ہیں کوہاٹ کی طرف, جی ہنگو اور کوہاٹ. تو یہ علاقہ جو ہے یہ اس لحاظ سے بڑا سینسیٹیو ہے کہ یہ گھرا ہوا ہے. تیرا ویلی تو وہاں طالبان کا بڑا رہا ہے, بڑے آپریشن ہمیں کرنے پڑے وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے خیبر 1 خیبر 2 کیا وہاں پہ, اور اسی طرح ننگرہار کا علاقہ اور پکتیا کا یہ علاقے وہ ہیں جو ویسے ہی طالبان کے پاس ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے یہاں انگریس نسبتاً آسان ہے. باوجود اس کے کہ ہم نے یہاں پہ کافی کوشش کی ہے, انٹیلیجنس امپروو کیا یہ ہے, لیکن بارڈر سیلنگ کا کام ہم نے یہاں نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ بارڈر سیلنگ کا کام ہم نے محمد اور باجوڑ سائڈ سے شروع کیا, اور اس پہ ابھی کافی وقت لگے گا, اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہنچتے ابھی شاید ٹائم لگے, اور پورے علاقے کو اب جو فینسنگ یا جو قلعے ہم بنانا چاہتے ہیں بارڈر کنٹرول کے لیے, بارڈر مینجمنٹ کے لیے, اس میں شاید 3 سال 4 سال کا عرصہ لگے. جل صاحب, جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے ہٹ کرنے کا جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت, کیونکہ علاقہ ایسا ہے, اگر کھود کے وہاں پہ آئی ڈی لگا دے گا تو بڑا کارآمد طریقہ کار ہے. جو کیجولٹیز ہوئی ہیں ان علاقوں میں, فوجی بھی یا دوسری بھی, جہاں بھی کہیں, زیادہ تر آئی ڈیز کی وجہ سے لگائی گئی, کیونکہ آئی ڈیز جو ہے وہ ایک فنومن ہے جو یہیں چلا, اور نسبتاً آسان ہے اس کو پلانٹ کرنا, پلیس کرنا, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے علاقے کا بھی. مثلا وزیرستان میں جب لگایا جاتا ہے, کہیں ہوا, تو بالعموم آرمی یا جو بھی ٹرپس وہاں سے گزر رہے تھے جن کا ہوا, انہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. اب وہاں پہ وزیرستان میں بہت سارے علاقے ہیں جن میں آبادیاں موجود ہیں, اس لیے گھیرے میں لینے سے آپ کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اور کوئی انفارمیشن نکل آتی ہے. لیکن یہاں پارا چنار میں جب افغانستان کی طرف آپ جاتے ہیں تو پارا چنار کی اپنی آبادی جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آگے علاقہ خالی ہے. ادھر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ آبزرویشن یا کوئی ایسے لوگ موجود نہ جو آپ کو اطلاع دے سکیں, تو وہاں پہ فزیکل آپ کو پریزنس ہی رکھنی پڑے الٹیمیٹلی. تو اس طرح کی وہاں مشکلات ہیں جن کی وجہ سے یہ بھی شبہ ہے کہ چونکہ سیکٹیرین ایشو پہلے سے تھا, توریوں اور ان کی لڑائیاں بڑی ہوتی رہی ہیں سنیوں کی, تو یہ پاسبلٹی بھی موجود ہے کہ انٹرنل ہیلپ کہیں نہ کہیں کسی کو موجود ہو باہر سے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایشو موجود ہے سیکٹیرین. ٹھیک ہے, وہ اور ویسے بھی ہر کارروائی کے پیچھے آپ کو معلوم ہے یا لاہور میں یا کدھر کچھ نہ کچھ لوگ سپورٹ. تو میرا خیال ہے کہ ادھر شاید اور ایک ایکسٹینسو قسم کا کام کرنا پڑے, کیونکہ یہ فریکوینسی بڑھ رہی ہے, اور یہ یعنی پچھلے 1-1.5 مہینے میں یہ دوسرا بڑا دھماکہ ہو گیا وہاں پہ. کرم ایجنسی ہم خود گئے جنرل صاحب, ہم نے خود وہاں پہ آپریشن دیکھا, فورسز کے ساتھ ہم موو کرتے رہے, تو ہمیں معلوم ہے آپریشن ہوا ہے. ہولڈ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ میں مشکل پیش آتی ہے. اگر آپ 7 کی 7 ایجنسیز جو ہیں ان کو اگر ہولڈ کرنا چاہیں تو آپ کو تو ٹرپس بڑے چاہیے. چنانچہ آپ تھوڑی بہت پریزنس رکھتے ہیں, لیکن ابھی مثلا جیسے نارتھ وزیرستان میں آپ کی پریزنس بہت بڑی ہے, ہیوی ہے, کیونکہ نارتھ وزیرستان ایک ایسا علاقہ تھا جو بہت عرصے تک دہشت گردوں کے استعمال میں رہا. ٹھیک ہے, تو بہت پاسبلٹی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ خالی کریں تو وہ لوگ فوراً آ جائیں وہاں پہ واپس, کیونکہ وہ علاقے سے واقف ہیں, اس علاقے میں ان کو ہیلپ رہی ہے. تو یہ تو شاید آپ کو ہولڈ کرنا پڑے پوری طرح, لیکن باقی علاقوں میں یہی ہوتا رہا کہ آپ نے فلش آؤٹ کیا, لوگوں کو ٹیررسٹ بھگائے, مارے, پکڑے, اس کے بعد آپ نے علاقے سے وڈرا کر لی کیونکہ آپ کو ٹرپس کہیں اور چاہیے, وہاں تھوڑی بہت پوسٹیں چھوڑ دیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پریزنس بڑھانی پڑے تھوڑی. ٹھیک ہے, اور جنرل صاحب یہ ٹروپس رکھنا وہاں پہ کوئی لانگ لاسٹنگ حل تو نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے؟ فاٹا ریفارمز ہو جائیں گے تو ایجنسیز کے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کچھ امپرومنٹ آئے گی, اس میں ٹائم لگے گا, کیونکہ جب بھی آپ نیا سسٹم ایک انٹروڈیوس کرائیں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ فوراً اس کے عادی نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری ایجنسیز آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں, ان کی لیٹرل روڈز نہیں ہیں.
ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہمیشہ پشاور یا کوہاٹ آنا پڑے گا، پھر یہ جائیں گے دوسری طرف۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو نیچے تحصیل لیول پہ، کونسل لیول پہ چاہیے ہوتی ہیں، وہ کریٹ کرنے والی ہیں ابھی۔ وہ وہاں پہ کوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر بنانا پڑے گا، ضلع ہیڈ کوارٹر بنانا پڑے گا، انفراسٹرکچر ان کے لیے کوئی ڈی سی مقرر کرو، کوئی تحصیلدار مقرر کرو۔ یہ چیزیں جو ہیں ان میں ٹائم لگے گا اور لوگوں کو بھی اس کا عادی ہونے میں خاصا وقت لگے گا۔ چنانچہ یہ کہنا کہ آج اگر اصلاحات لگا دی جائیں وہاں پہ تو شاید اگلے دن کوئی حالات بہتر ہو جائیں، وہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اس کا آغاز کہیں سے تو ہونا چاہیے، کہیں سے ہونا چاہیے۔ اگر آج شروع کریں گے تو شاید سال بعد، 2 سال بعد آپ کو اس کے نتائج سامنے کیا کہتے ہیں فوج کو نکالنے کے لیے ایک اصلاحات ہوں یا بارڈر مینجمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک طرح طے پا جائے، پھر ہو سکتا ہے اتنی دیر تک ایجنسیز کے اندر فوج بھی رکھنا پڑے گی؟ بالکل فوج رکھنا پڑے گی۔ ابھی اس کا طریقہ کار یہ ہے، جیسے پارا چنار میں ہماری بڑی چھوٹی سی کنٹونمنٹ ہے، 1 بٹالین سائز، ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کو کچھ تھوڑا ایکسپینڈ کرنی پڑے اپنی پریزنس، اور اس کے لیے کنٹونمنٹ تھوڑی بڑی کرنی پڑے۔ اسی طرح سوات میں پہلے کوئی ٹروپس نہیں ہمارے ہوتے تھے، مالاکنڈ میں تھوڑے سے ہوتے تھے، تو اب آپ نے سوات میں 2-3 چھوٹی چھوٹی کنٹونمنٹس بنا رہے ہیں آپ، تاکہ مختلف علاقوں میں آپ کی پریزنس ہو جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان علاقوں میں ان کو اچھی طرح کنیکٹ کر دیا جائے یا سول لائف بہتر کر دی جائے اور ان میں چھوٹی چھوٹی کنٹونمنٹس بنائیں۔ کنٹونمنٹ بننے سے بھی علاقے ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرنے کے وہ بھی کرنی ہے، وہ بھی اسٹرینتھن کریں، لیکن کنٹونمنٹس بنانے سے علاقے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پرماننٹ حل ہے کنٹونمنٹس؟ پرماننٹ حل اس طرح ہے کہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کی صحت پہ، ان کے اپنے معاشیات پہ، ان کے معاملات پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں نے ایک کنٹونمنٹ اپنے آنکھوں سے بنتے دیکھی ہے، پنواکل۔ آپ حیران ہوں گے کہ کراچی کے بعد حیدرآباد اور پھر پورا سندھ آگے ساؤتھ تک اتنا بڑا علاقہ، کوئی کام کا ہاسپٹل نہیں، کوئی کام کا سکول نہیں، پٹاروں کے بعد کوئی کالج، کوئی چیز ایسی تھی ہی نہیں وہاں پہ۔ جب پنواکل کنٹونمنٹ بنی ہے تو سندھ کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا ہاسپٹل وہاں پہ بنا ہے۔ سکول بچوں کے اتنے بہترین وہاں بن گئے ہیں، ہائی سکول، کالج، یہ وہ سارا کچھ سکھر میں اس جگہ پہ۔ ان لوگوں کی پنواکل جو ایک بے آب و گیا قصبہ تھا، آج وہاں لوگوں کو آپ کے جا کے دیکھیں، چھاونی کے لوگ گھر جاتے ہیں، چھٹی خرید و فروخت کرتے ہیں، چھاونی میں دودھ سپلائی کو کر رہا ہے، کوئی گوشت سپلائی کر رہا ہے، کوئی سبزیاں کر رہا ہے، کوئی کپڑا دے رہا ہے، وہ علاقے کی شکل ہی بدل جاتی ہے وہاں۔ ٹھیک، ٹائم جلد صاحب ختم ہو رہا ہے، آپ کا آرگومنٹ ہمارے پاس آ گیا، آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جنرل امجد شعیب صاحب فرما رہے تھے کہ کنٹونمنٹس اگر آپ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کنٹونمنٹس رکھیں، سویلین آبادی کے لیے، سویلین معاملات کے لیے آپ اصلاحات بھی لے کر آئیں، سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی آپ وہاں پہ ان کو اسٹرینتھن کریں تاکہ لانگر ٹرم کے اوپر آپ امن و امان کو قائم رکھنے کی صلاحیت ان کو دے سکیں۔ ہمارے طرف سے یہی کچھ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔